बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी, थीम्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी। पिछली वीडियो में हमने पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात की थी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म का क्या कंसेप्ट है लिटरेरी थ्योरी में या लिटरेचर में। तो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला थीम हमारे पास है अदरिंग। अदरिंग इन्वॉल्व्स टू कंसेप्ट्स, द एग्जॉटिक अदर एंड द डिमोनिक अदर। द एग्जॉटिक अदर represents a fascination with the inherent dignity and beauty of the primitive, underdeveloped other, as delineated in Yeats' Byzantium poems, while the demonic other is represented as inferior, negative, savage, and evil, as is described in novels like Heart of Darkness and A Passage of India. अदरी का कंसेप्ट कुछ यूँ है, जिस तरह पहले ज़माने में एक आदमी औरत को अपने बराबर नहीं समझता था और उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, सेम इसी तरह जो ब्रिटिशर्स थे वो ख़ुद को ज़्यादा सुपीरियर समझते थे और जो कॉलोनियल नेटिव्स थे, मतलब जो जिन पे ये हुक्मरानी कर रहे थे, जिन ममालिक को इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी, वहाँ के जो रिहायशी थे उन्हें अपना ग़ुलाम समझते थे और हमारे विशेज़ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। मतलब जो कॉलोनियल्स थे या जिन पे ये हुकूमत करते थे, जो ग़ुलाम बने हुए थे, उनकी विशेज़ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। फिर इसमें हमारे पास दो कंसेप्ट आते, एक एग्जॉटिक अदर। एग्जॉटिक अदरिंग या एग्जॉटिक अदर का मतलब यह है, इसमें ईस्टर्न ममालिक को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो बहुत मिस्टीरियस जगह है, एग्जॉटिक जगह है जहाँ पर मैजिशंस, स्नेक चार्म्स, मतलब सब कुछ ही प्रिमिटिव और अंडर डेवलप्ड तरीके से दिखाया जाता है। फिर हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आता है डिमोनिक अदर। डिमोनिक अदर में क्या होता है, इसमें ईस्टर्न ममालिक को इन्फीरियर शो करते हैं, ईवल है, मींस जैसे जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस इसकी बेस्ट मिसाल है। इसी तरह अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉरेस्टर, ये इसकी बेस्ट मिसाल है। और ये एक और मिसाल है एग्जॉटिक अदर की यीट्स की बेजेंटम पोएम्स में, जिसमें ये जो है जो ईस्टर्न ममालिक उसको ऐसा दिखाया जिसमें वो बहुत वो बहुत मिस्टीरियस जगह है, एग्जॉटिक जगह है जहाँ पर मैजिशंस या स्नेक चार्म्स, मतलब सब कुछ ही प्रिमिटिव और अंडर डेवलप्ड तरीके से दिखाया जाता है। फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है डायस्पोरा का। डायस्पोरा का कंसेप्ट कुछ यूँ है कि डायस्पोरा से मुराद वो लोग जो अपनी आबाई या अपने आबाई इलाकों से बेघर या मुंतशिर हो चुके हैं और जो एक इज्तमाही याद और अफसाना रखते हैं और इनका इश्तराक करते हैं, और घर यहाँ पे होम मतलब अपने घर वगैरह की बात होती है। तसावराती वतन की यादें रश्दी के इस्तिलाह इस्तेमाल करने के लिए या वरासत में मिला नज़रिया, घर एक ज़ाती शनाख्त के साथ साथ एक मखसूस कमेटी के अरकान की इज्तमाही शनाख्त बन जाता है। इनकी जड़ें एक जगह पर नहीं है, मतलब जो डायस्पोरा जो लोग होते हैं ना, इनकी जो जड़ें हैं वो एक जगह पर नहीं है और वो अपने तस्वीर शुदा वतन की यादों में रहते हैं। नए जोग्राफिया महल वक़ू में वो अपनी सकाफ़त और मेज़बान कौम की बातचीत करते हैं। मिसाल के तौर पर भारती मुखर्जी यानी मीना एलेक्जेंडर, मेनन मराठ, डॉम मॉरिस, फर्नोनी क्रेंडेसिया, जंपा लेडी और बहुत से दूसरे जैसे मुसन्निफ़ीन ने हिंदुस्तान डायस्पोरिक के तजुर्बे को बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ किया है, मीन उसकी डॉक्यूमेंटेशन दी है। डायस्पोरिक जो है थ्योरिस्ट जैसे कि के औतरा ब्रा और रॉबिन कॉइन ने एक घर के ख़याल को एक अफसानवी तस्वीर के तौर पर पेश किया। डायस्पोरिक तख़ील में ख्वाहिश की जगह एक ऐसी जगह जहाँ से वापसी नहीं हो सकती, इस जगह को देखने के इम्कानात के बावजूद जिसे देखा जाता है निकालने की जगह। सिंपल डायस्पोरिक का मतलब ये है कि वो लोग जो अपने आबाई इलाकों से बेघर या मुंतशिर हो चुके, उसको हम क्या कहते हैं, डायस्पोरा। फिर उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है हाइब्रिडिटी या सिंक्रेटिसिज्म। सो हाइब्रिडिटी का मतलब ये है, यहाँ से कोई अमेरिका जाता है, सपोज़ मैं अब कोई मिसाल देता हूँ, यहाँ से कोई अगर अमेरिका जाता है और उनके कल्चर को या मिक्सिंग ऑफ कल्चर साथ अपने कल्चर को मिक्स कर लेता है, मतलब मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो जाती है, अपने कल्चर को उनके कल्चर के साथ मिक्स कर लेता है, तो इसे हाइब्रिडिटी कहते हैं। अपने कल्चर को उनके कल्चर के साथ मिक्स कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडिटी। यानी बिना किसी एक कल्चर को छोड़े दोनों कल्चर को मिक्स कर लेना
اور پھر یہی چیز جو ہے آگے چل کر ڈبل کانشیس کے کنسیپٹ کو جنم دیتا ہے، جہاں ہر ایک انڈیویجول کی کانشیسنس دو پارٹس میں سپلٹ ہو جاتی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تارکین وطن کی شیزوفرینک حالات، جیسے کہ وہ میزبان ملک کی ثقافت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ترک کیے بغیر ہائبریڈیٹی یا سنکریٹزم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ پوسٹ کولونیل ڈائسپورک لٹریچر جو ہے مینس مرکزی موضوع دو شناختوں کی گفت اور شنید ہے، دونوں ہونے کا تقسیم شعور پھر بھی مکمل طور پر نہیں ہے۔ متعدد شناخت یا یکجہتی یا انتہائی صورتوں میں ثقافتی بنیاد پرستی میں ظاہر کے طور پر مقامی ثقافتی شناخت کا دوبارہ دعویٰ پوسٹ کولونیلزم مطالعات میں ہائبریڈیٹی سیاسی تھیورسٹوں کے کام سے متاثر ہوئی ہے، جیسے ویلکیملیا جو گلوبلائزڈ دنیا میں کثیر ثقافتی شہرت رکھتے ہیں۔ And this leads to the emergence of new identities where the original identity, historical experiences and memories are not abandoned but is contradictively merged with the host culture. مینز وہی بات کی گئی ہے کہ جو آپ کا کلچر ہے وہ جو ہوسٹ کلچر مینز جو جدھر آپ رہائش اختیار کرتے ہو یا کسی اور ملک چلے جاتے ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ امریکہ چلے جاتے ہو تو آپ ان کے کلچر میں اپنی کلچر کو ایمرج کرتے ہو، مطلب اپنے کلچر کو مکس کر لیتے ہو۔ To move beyond the constructed limits of both foregoing solidarities against essential racial oppression, cultural theorists such as Stuart Hall have urged for new ethnicities that deny ideas of essential black or essential white identity, proposing a real heterogeneity of interests and identities. مینز لائک ہائبریڈیٹی یہ نئی شناختوں کی ظہور کا باعث بنتا ہے، جہاں اصل شناخت تاریخی تجربات اور یادوں کو ترک نہیں کیا جاتا بلکہ میزبان ثقافت کے ساتھ، میزبان ثقافت سے مراد ان کا ثقافت جدھر آپ جہاں آپ رہتے ہو یا جہاں آپ موو کرتے ہو، سپوز کوئی اور کنٹری ہے، کوئی اور سوسائٹی ہے، تو ان کے ثقافت کے ساتھ تعمیراتی طور پر ضم کر دیا جاتا ہے تاکہ دونوں کی تعمیر شدہ حدود سے آگے بڑھ کر ضروری نسل جبر کے خلاف یکجہتی قائم کی جا سکے۔ ثقافتی تھیورسٹ جیسے کہ اسٹارٹ ہال نے نئی نسلوں کے لیے دلیل دی ہے جو ضروری سیاہ یا ضروری سفید شناخت کے تصورات سے انکار کرتے ہیں، مفادات اور شناختوں کی حقیقی متفاوتیت کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کنسیپٹ آتا ہے ڈبل کانشیسنس کا۔ لائک آئی سیڈ ٹو یو کہ جو ہائبریڈیٹی ہے وہ یہی چیز آگے چل کر ڈبل کانشیسنس کے کنسیپٹ کو جنم دیتا ہے، جہاں ہر ایک انڈیویجول کی کانشیسنس دو پارٹس میں سپلٹ ہو جاتی ہے۔ جو ڈبل کانشیسنس ہے WEB کے طرف سے تیار کردہ ایک اہم تصور ڈی بوائز مینز ڈبل کانشیسنس فرائڈز فینن کے بلیک سکن وائٹ ماسکس میں تقسیم شدہ خود کی تنازع کی بازگشت کرتا ہے کہ سیاہ فام ہمیشہ اپنے آپ کو سفید رنگ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ڈی بوائز نے ڈبل کانشیسنس کو دو روحیں مینز ٹو سولز، دو خیالات ایک اندھیرے میں جسم، جیسے مینا الیگزینڈر نے بعد میں بہت سی روحیں، بہت سے خیالات ایک تاریک جسم میں کے طور پر تبدیل کر دیا۔ متعدد مضامین کی پوزیشنوں میں مہاجر کے تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بن اوکری، امیتوگوش، ڈیریک والکٹ، سلمان رشیدی کی تحریروں میں ایک بار موضوع کیرول فلپس اور دیگر۔ اس کے بعد ہمارے پاس کنسیپٹ آتا ہے سبلٹیرین۔ سبلٹیرین کا کنسیپٹ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو مینز لائک کوئی اور جو ہے ان پہ حکومت کرتا ہو۔ فار انسٹنس لائک جو پوسٹ لائک کولونیل جو لوگ تھے جن پہ لائک انڈینس تھے، افریکنس تھے، کیریبینس تھے، ان پہ حکومت کون کرتے تھے؟ یا تو فرینچ ہوتے تھے یا کوئی برٹشرز ہوتے تھے۔ تو یہ جو برٹشرز تھے یہ کیا تھے؟ سبلٹیرین تھے، مینز امپیریل باڈی تھی، مطلب حکومت کرتے تھے ان لوگوں پہ۔ سبلٹیرین کا جو ٹرم ہے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا کس نے؟ انتونیا گرامسچی ٹو ریفر ٹو دا ورکنگ کلاس۔ ورکنگ کلاس سے مراد وہی کہ جو جو کولونائزڈ تھے۔ تو یہ لائک اس کو جو ہے اس کا حوالہ دینے کے لیے متعارف کرائی تھی، اور اسے گیتری اسپوک نے
پوسٹ کولونیلزم تناظر میں کیا. سبلٹیرین بول سکتی ہے اس کا جو ایسے تک ہے کین دا سبلٹیرین اسپیک, یہاں پہ مینشن بھی ہے کین دا سبلٹیرین اسپیک, کیا جو جن پہ حکومت کی جا رہی ہے وہ بول سکتے ہیں, مطلب وہ اپنے خواہشات ظاہر کر سکتے ہیں, ان کے جو خواہشات ہیں کیا ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں مینشن کی گئی تھی اس ایسے میں. یہ ویسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, یہ ایک انڈین آتھر نے لکھا ہے, گایتری نام تھی. مینز ان کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جو ہے آواز اٹھائی گئی ہے اس ایسے میں, کہ آیا وہ بولتے ہیں یا اس کے لیے بولا جاتا ہے, مطلب ان لوگوں کے لیے کوئی بولتا بھی ہے یا وہ خود بولتے بھی ہے. اس طرح سپویک نے جو پوسٹ کولونیلزم گفتگو کی منافقت کا مذاق اڑایا ہے, جو اب تک نہ سنی جانے والی آوازوں کو بلند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, جبکہ وہ نادانستہ طور پر مظلوموں کی پسماندگی کو برقرار رکھنے کا کام کرتے ہیں. سپویک کا مضمون سبلٹیرین اسٹیٹس گروپ کے کام کا تنقیدی تھا, جس میں رنجیت گوہا, دپیش چکرویتری, شاہد امین اور دیگر شامل تھے. میمکری. میمکری کا مطلب ہے امیٹیٹ کرنا. اب یہاں پہ اس کا کنسیپٹ کچھ یوں ہے کہ تو میمکری کیا ہے, کولونائزر اور کولونائزڈ کے درمیان ایک متضاد تعلق کو ظاہر کرتی ہے. کولونائزڈ مضمون کولونائزر کی ثقافتی عادات, زبان, لباس, اقتدار وغیرہ کو اپنا کر کولونائزر کی نقل کرتے ہیں. اس لیے جو میمکری ہے وہ کولونائزڈ غلبے کے یقین میں ایک دراڑ تلاش کرتی ہے. کولونائزڈ کے طرز عمل پر اس کے کنٹرول میں ایک غیر یقینی صورتحال. ہومی بابا نے نوٹ کیا کہ نقل ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کولونائزڈ سبجیکٹ کو تقریباً ایک جیسا لیکن بالکل نہیں دوبارہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں طنز اور خطرہ دونوں ہوتے ہیں. یہ کولونائزڈ گفتگو کی اتھارٹی کی حدود کو ظاہر کرتا ہے. تقریباً گویا جو کولونائزڈ اتھارٹی لامحالہ اپنی تباہی کے بیجیوں کو مجسم کرتی ہے. اور ہسٹری میں اوبیسلی ہم پھر ہسٹری کی بات کرتے ہیں, جو ملک کولونائزڈ تھے, جو جن پہ حکومت کی گئی یا جو کالونیز بنی ہوئی تھی کسی اور ممالک کی, تو ان پہ لٹریچر لکھا گیا. ان کے جو پرابلمس تھے انہوں نے کیسے پرابلمس فیس کیے, ان کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر ہسٹری میں آ جاتی ہے, اور اس پہ جو ہے بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو ہسٹری جو ہے اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہے, جو انڈیا کے ساتھ, افریقہ کے ساتھ, اور جو لیٹن امریکن ہیں ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد نیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے نیشن کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. کس طرح؟ لٹریچر کے ذریعے. مطلب ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ویسٹرن کنسٹرکشنز تھی, جو انہوں نے ایک کنسیپٹ بنایا تھا ادر کا, کہ جو وائٹ ہے وہ سپیریئر ہے, یا جو بلیک ہے یا جو ایشینز ہے وہ انفیریئر ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ پریمیٹیو, ان کا کیا کنسیپٹ ہے کہ یہ جو ایسٹرنز ہے, مطلب جو ایشیا میں رہتے ہیں, یہ جو ہے پریمیٹیو ہے, سیویج ہے, ڈیمونک ہے. تو ان کا یہ کنسیپٹ تھا, کن کا؟ ویسٹرنز کا. تو ویسٹرن کنسٹرکشن. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نیشن جو ہے جو رائٹرز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے نیشن کو جو ہے بلڈ کرنا چاہیے. سو دیٹ واز اباؤٹ نیشن. Post colonialism brings with it a few new process of exclusion, marginalization and subordination, as Gendra Pandey argues. Minorities are constituted along with nation and means پھر اس میں minorities کی بھی بات آ جاتی ہے کہ ان کو بھی جو ہے اگنور نہیں کیا جاتا, ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور آئیڈینٹی کی بات کی گئی کہ اپنی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے. مینز آپ کہاں سے ہو, لوکل اسپیس, کمیونٹی, ریلیجن, اسپریچولیٹی, کلچر آئیڈینٹی, یہ سب چیزیں جو ہے ہونی چاہیے ایز اے نیشن جو ہے اگر بلڈ کرنی ہے. ریس. According to Michael Benton, race is a concept that has been the basis of discrimination and disempowerment. تو مائیکل بینٹن کے مطابق ریس مینز نسل ایک ایسا تصور ہے جو امتیازی سلوک اور بے اختیاری کی بنیاد رہا ہے. سماجی, سیاسی اور ثقافتی نظریے میں نسل ایک مرکزی زمرہ بن چکی ہے. تنقیدی نسلی مطالعات جس میں ادب اور ثقافت میں نسل کا مطالعہ, نسلی مطالعہ, اقلیتی ادب کا مطالعہ اور ادب اور فلسفہ میں مخصوص روایات شامل ہیں, نسل اور نسلی امتیاز کے سوالات کو واضح طور پر حل کرتی ہے. نسل اور نسل کے مسائل اجتماعی فرقہ وارانہ شناخت کا باعث بنتے ہیں اور ان کی بڑی سیاسی اور سماجی اہمیت
ہوتی ہے۔ اور ان لائنز میں یوں بتایا گیا کہ ثقافتی مطالعات میڈیا لائک جو میڈیا ہے ان کا جو ہے لائک بہت بڑا امفیکٹ ہوتا ہے بلیک ایشین امریکن اسٹڈیز وغیرہ کے اندر نسلی مطالعات کی سیاسی پڑھنے تنقیدی عمل کا نمایاں اثر ہوا۔ بلیک آرٹسٹ اور ہیرلم رنسن جیسے ثقافتی تحریکوں کے نشو و نما میں نسل کا موڑ بھی اہم رہا ہے۔ WEB ڈو بوائز اپنی تحریروں جیسے دا سولز آف بلیک فولک میں سائنسی نسل پرستی، ایجنسز، سوشل ڈرونزم اور نیززم پر تنقید کرتا ہے جو حیاتیاتی امتیاز کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ نسل پرستی سماجی طور پر تعمیر کی گئی لائک کہ یہ سماجی گفتگو اور طرز عمل کے ذریعے ابھری اور سائنسی طور پر ظاہر نہیں کی جا سکتی تھی۔ جینڈر جس کو اردو میں صنف کہا جاتا ہے۔ پوسٹ کلونیل جینڈر مینز لائک گفتگو سامراج اور پادرانہ نظام سے مراد پیٹریارکل نظام دونوں کی طرف سے خواتین کی دورات نوآبادیت پر بحث کرتی ہے۔ پوسٹ کلونیل ادب میں 20 سینچری کے آخری دہائیوں میں صنف مینز جو جینڈر ہے اور جنسیت نمایاں موضوعات بن چکے ہیں۔ انیتا دیاسی، اماتا ایڈو سینیتی، نمجوشی بوچی ایمیچیاتا اور نوال الصدوئی کے تحریروں میں جنس اور پوسٹ کلونیلزم ممالک میں خواتین کا کردار توجہ کا مرکز رہا ہے۔ جنس اور نسلی شناختوں کے درمیان تعلق مقامی کینیڈین اور افریقی نژاد امریکی خواتین جیسے گولریا اینزلیدو اور ماریا کیمبل کی متعدد خودنوشت تحریروں کا موضوع رہا ہے۔ پوسٹ کلونیلزم جینڈر مطالعات اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک میں طبقے، ذات، معیشت، سیاسی بااختیارات اور خواندگی نے کس طرح خواتین کے حالات میں کردار ادا کیا ہے۔ مطالعے کا ایک اور دلچسپ شعبہ تیسری دنیا کی جو جینڈرز ہے اس پر فرسٹ ورلڈ فیمنزم کے اثرات ہیں، جبکہ امکانات کو تلاش کرتے ہوئے تیسری دنیا کے حقوق نسواں۔ بلیک فیمنزم بلیک فیمنزم کا کنسیپٹ کچھ یوں ہے کہ جو سیاہ نسواں پرستی مینز شہری حقوق کی تحریک میں سیاہ فام مرد کے غلبہ اور حقوق نسواں کے پروپیگنڈے میں سفید فام عورت نے بلیک فیمنزم کی ظہور کی ضرورت پیش کی، جس میں جنسی پرستی اور نسل پرستی کے درمیان غیر مربوط تعلق کی تفصیل تھی۔ ایلس واکر کی دعوت پرستی، اینجیلیا ڈیوس کی خواتین، نسل اور طبقے اور کمبریل کی کرنشنیا کی شناخت کی سیاست سیاہ فام خواتین کی پسماندہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی حالات زار پر بحث کرتی ہے۔ سیاہ فام حقوق نسواں کی اہم جنس پرست تنظیم کامبیو ریور کلیکٹیو، جس کا آغاز باربرا سمتھ جیسے کارکنوں نے کیا تھا، نظریاتی طور پر سفید نسواں مینز جو وائٹ فیمنزم سے الگ ہے۔ CRC نے مرکزی میں لائک وائٹ فام آدمی کے ساتھ روایتی سماجی درجہ بندی پر سوال اٹھائے اور نظریہ بنانا شروع کیا، جس میں مسائل جنس پرستی، نسل پرستی وغیرہ کے امتزاج کے باعث کی بات کی گئی تھی جس سے وہ لڑ رہے تھے۔ بلیک فیمنزم کا بھی بہت بڑا کنسیپٹ ہے، لائک آپ اگر جو میں نے آلریڈی فیمنزم پہ ویڈیوز بنائی تھی اس میں نے ڈسکس بھی کیا وائٹ فیمنزم کا کیا کنسیپٹ ہے اور بلیک فیمنزم اور یہ کس طرح جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں۔ نیو کلونیلزم سے مراد یورپی سامراجی طاقتوں کی طرف سے سیاسی طور پر آزاد تیسری دنیا کے ممالک کا مسلسل معاشی غلبہ اور استحصال ہے۔ پوسٹ کلونیلزم نیو کلونیلزم نظام اکثر نہ صرف امریکی طاقتوں کے ذریعے ریاستی کنٹرول کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ سیاست دانوں، بینکروں، جرنلوں اور چیف ایگزیکٹو افسران کے درمیان گٹھ جوڑ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی امداد اور ترقیاتی اقدامات اکثر اقتصادی پالیسی کے اصولوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جو تیسری دنیا کی معیشتوں کو غیر فعال کر دیتے ہیں۔ بس جو نیو کلونیلزم نظام جو ہے جو کلونیلزم ہے اس کی اس سے بھی زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور لاسٹ ہے ہمارے پاس کلچرل امپیرلزم۔ کلچرل جو امپیرلزم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قوموں کی جو کولونائزیشن نے ان کی ثقافت اور روایات کو کس طرح متاثر کیا ہے۔
ثقافتی سامراج میں مختلف ثقافتی سرگرمیوں اور سماجی گفتگو کو جبر کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں شامل ہیں جو مختلف ثقافتوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور انہیں غیر مہذب کے طور پر درجہ بندی کرتے ہیں. سو یہ تھا کلچرل امپیرلزم. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.